Ugba Mahara Stories. महरा और उकबा, ये बताओ कि इम्तिहान की तैयारी कहाँ तक पहुँची। याद है ना, एक हफ्ते बाद आप लोगों का इम्तिहान है। तो मुझे ये बताओ कि इम्तिहान की तैयारी कहाँ तक पहुँची। अम्मा जान, अभी फ़िलहाल तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कि माशाल्लाह से हम तो जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह जब नज़दीक आएंगे इम्तिहानात के दिन, तो बस उसी वक्त ही हम कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। और आप हमें कहानी सुनाए ना। बच्चों, मुझे पता है कि माशाल्लाह से आप दोनों बहुत ज़हीन हो, लेकिन बच्चों, इतना गुरूर भी नहीं करना चाहिए कि इंसान कहे कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और इसी तरह ही जब दिन गुजरते जाएं और फिर वक्त करीब आए तो इंसान कुछ ना कर सके। इसलिए हर एक चीज़ के लिए तैयारी पहले से रखनी चाहिए। ये बात हमेशा आप मेरी याद रखिए। और मैं कहानी सुनाने ही आई हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि पढ़ाई कहाँ तक पहुँची। तो बच्चों, आज तो मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, लेकिन कल मैं इस शर्त पे सुनाऊंगी कि आप लोगों ने पहले। जी जी अम्मा जान, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे, बस ये है कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा कि हम जल्दी कवर कर लेते हैं। और इंशाल्लाह आपकी बात पे अमल करेंगे, और ज़रूर हम सबक कल से इंशाल्लाह तैयारी बिल्कुल पक्की शुरू करेंगे। बस आप कहानी सुनाइए जल्दी। अच्छा बच्चों, तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है बच्चों कि जंगल में एक चूंटी और गुलहरी रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के करीब रहते थे, मतलब ये कि उन दोनों का घर आमने सामने था। जब भी चूंटी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो गुलहरी से मांग लेती, और जब गुलहरी को होती तो वो चूंटी से मांग लेती। यहाँ तक कि उन दोनों घरों की जो खिड़कियाँ थी वो बहुत करीब करीब थी। कभी कभार वो खिड़कियों के ज़रिए भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। बच्चों, चूंटी बहुत ज़्यादा मेहनती थी और वो अपना हर काम अपने वक्त पर करती थी। रात को जल्दी सोती और सुबह को जल्दी उठने का एहतमाम करती। जैसे ही उठती, मुंह हाथ धो के नाश्ता करके वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकल पड़ती। जबकि गुलहरी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मेहनत बिल्कुल नहीं करती थी, काम चोर थी, और रात को देर से सोती और सुबह देर से उठती। और इस बात का गुरूर होता उसे कि मैं जब भी पहुंच जाऊं काम पर, जब भी उठ जाऊं, मेरे लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज़ है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी अपनी मंजिल तक। बस वक्त इसी तरह गुज़रता गया। चूंटी अपने हिसाब से और मेहनत करके अपना काम करती, और गुलहरी उसी तरह सुस्ती दिखाती। एक दफ़ा गुलहरी किसी काम से बाहर आई, तो जब चूंटी को देखा कि वो सुबह सवेरे उठी और काम के लिए रवाना हुई, तो गुलहरी बहुत हंसी। चूंटी ने पहले कहा कि अरे गुलहरी, आज क्या हो गया है, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गई हैं। गुलहरी बोली, हाँ हाँ, मैं आज जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज़रूरी काम था, वरना मैं कहाँ जल्दी उठना कहाँ। बस आज थोड़ा ज़रूरी काम है। लेकिन मुझे तो हंसी आप पर आ रही है कि ये सुबह सवेरे अंधेरे में उठना, फिर मेहनत मजदूरी के लिए जाना। लेकिन क्या करूं, हंसी तो आ ही रही है। लेकिन फिर भी वही बात कि आपकी
اسپیڈ بھی بہت زیادہ سلو ہے، آپ کی رفتار تو کم ہے، تو اس وجہ سے آپ صبح اس لیے بھی اٹھتی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ جائیں گی تو آپ اپنے وقت پر پہنچ جائیں گی، جبکہ میں جب بھی اٹھی، جب بھی روانہ ہوئی، وقت پر ہی پہنچ جاتی ہوں۔ چونٹی بولی، نہیں نہیں گلہری، ایسی کوئی بات نہیں، بادشاہ سلامت، ہمارے شیر بادشاہ سلامت نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ چونٹی آپ تھوڑی دیر سے اٹھا کریں، اور کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آتی ہیں تو خیر ہے، آپ اگر دیر سے بھی پہنچ جائیں مجھے منظور ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بادشاہ سلامت، میرا صبح جلدی اٹھنا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آہستہ چلتی ہوں تو میں جلدی پہنچ جاؤں، بلکہ بادشاہ سلامت، جو لوگ جو صبح اٹھتے ہیں اور صبح سویرے اپنے کام کاج جلدی سے کرتے ہیں تو ان کے وقت میں اور ان کے کام میں برکت ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتے، اور جو سستی کا شکار ہوتا ہے بادشاہ سلامت، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو سکون بھی نہیں ملتا، کیونکہ بادشاہ سلامت یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ہمارے کائنات کے رب اللہ پاک نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اور جو نظام ہمارا رب ہمارے لیے منتخب کرے اس میں نقصان کیسا؟ تو اس وجہ سے جب صبح سویرے اٹھنا ہے اور صبح ہمارے لیے معاش کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے تو ہم صبح کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ بادشاہ سلامت، میں جب بھی یہاں پہ آ کے محنت مزدوری کر کے واپس جاتی ہوں تو جب میں گھر پہنچتی ہوں میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، میں اس میں اپنا ہر کام آرام سے کر سکتی ہوں اور سکون سے سو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میرا کوئی کام نہیں رہا، میں آرام سے اٹھتی ہوں اور پھر کام کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں۔ یہ باتیں گلہری نے سنی تو اور ہنسنے لگی کہ واہ جی واہ، آپ کو تو نصیحتیں کرنے بھی آتی ہیں، اس میں بھی آپ بہت ماہر ہیں، چلو چلو وقت ضائع نہیں کرتا میں، آپ جاؤ اپنے کام کے لیے، میں جاتا ہوں اپنے کام کے لیے۔ بچوں، وقت گزرتا گیا، اسی میں اعلان ہونے لگا۔ کوّا جو اعلان کے لیے منتخب تھا بار بار زور زور سے اعلان کرنے لگا، چونٹی کے گھر سے گزرنے لگا، گلہری کے گھر سے گزرنے لگا تو کہنے لگا، سنو 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 سنو، بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے کہ محکمہ موسمیات ہرن نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والے 1 مہینے بعد سردیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور سردی حد سے زیادہ ہو جائے گی، اور برف بہت زیادہ پڑے گی، لہٰذا آپ لوگوں کے پاس صرف یہ 1 مہینہ ہے، اس میں آپ خوب مزدوری کریں اور خوب راشن جمع کریں تاکہ آنے والے مہینے میں، سردیوں کے مہینے میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آپ کا جو بچا ہوا راشن ہو، جو آپ لوگوں نے جمع کیا ہوا ہو، آرام سے کھائیں۔ گلہری نے کہا کہ جاؤ جاؤ کوے، مجھے یہ باتیں نہ بتاؤ، مجھے یہ اعلان سنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اعلان سنانا ہے تو چونٹی کے پاس جاؤ، کیونکہ چونٹی کو اس کی ضرورت ہے، میرا کیا ہے، کل برف پڑے گی، آج ہی راشن جمع کر لوں گا، میری سپیڈ کا تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ کوّا ہنسنے لگا اور ادھر سے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا، چونٹی نے جب یہ بات سنی تو وہ اور جلدی اٹھنے لگی۔ صبح سویرے تو وہ اٹھتی تھی، لیکن 2 گھنٹے پہلے سے اس نے اٹھنے کا اہتمام شروع کیا، محنت مزدوری کرتی تو ساتھ میں اپنے لیے کھانے کے لیے مختلف قسم کے ذرات، چینی کے ذرے، چاول کے ذرے، ٹکڑے جمع کرتی، روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرتی اور پھر گھر لے آتی، جبکہ گلہری بہت اطمینان سے سوئی ہوتی اور وہ پوری رات ٹی وی دیکھتی، صبح سو جاتی اور آرام سے اٹھتی اور پھر یہی کہتی کہ میں مزدوری کر لوں گی، اس کے بعد جب 1 دن رہ جائے گا تو میں راشن جمع کر لوں گی۔ آہستہ آہستہ جب مہینہ گزرنے لگا، سردی
بہت زیادہ زور و شور سے شروع ہوئی تو گلہری کو اور سستی ہونے لگی، کہنے لگی کہ آج تو بہت سردی ہے، آج تو میں محنت مزدوری کے لیے بھی نہیں جا سکتی، چلو کل دیکھا جائے گا۔ چونٹی ہنس کے بولتی کہ گلہری، جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے آج کیا کر لیا جو کل کر لیں گے۔ گلہری یہ باتیں اسی طرح ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ بچوں، چونٹی نے تو بہت راشن جمع کر لیا تھا، کافی مطمئن تھی، جبکہ گلہری پہ یہی دن گزرتے گئے کہ آخر کار پھر کوے نے اعلان کیا کہ بس اب پورے جنگل میں جتنے جانور ہیں وہ سن لیں کہ بس ایک دن رہ گیا ہے، برف باری شروع ہونے والی ہے، آج بھی وقت ہے، راشن جمع کر لو۔ جب شام کا وقت آیا، شام کو سورج غروب ہونے لگا تو گلہری اٹھی اور بہت مشکل سے باہر نکلی، چھتری اٹھائی اور مشکل سے کمبل اوڑھ کے ہوئے نکلی، اور بس جو محنت مزدوری کی ہوئی تھی، جو پیسے جمع کیے تھے، اس میں جلدی جلدی سے اپنے لیے راشن لے آئی، درخت کے پتے جمع کیے، لیکن سردی کی وجہ سے وہ بہت نڈھال تھی، سست تھی، اس وجہ سے وہ 2 دنوں کا ہی راشن جمع کر پائی اور گھر آ گئی۔ بچوں، اگلے دن کیا تھا کہ سردی شروع ہوئی، برف باری شروع ہوئی، زور و شور سے شروع ہوئی، اور گلہری وہی پتے کھاتی رہی، دوسرے دن پھر وہی پتے کھاتی رہی۔ بعد میں اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں اس سردی میں جاؤں گی اور محنت مزدوری کروں گی، لیکن اس کے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہی راستہ تھا۔ بس بیچاری اٹھی تیسرے دن اور نکل پڑی کام کاج کے لیے، لیکن بہت سستی محسوس ہو رہی تھی اس کو، کیونکہ وہ تو تھی ہی سست۔ لیکن پھر جب موسم ہی ایسا تھا اور گرم گرم بستر کو چھوڑ کے، ہیٹر لگا ہوا تھا، گھر گرم تھا، اور وہ چھوڑ کے باہر سردی کے لیے نکل گئی۔ لیکن جب وہ گزر رہی تھی چونٹی کے گھر سے تو چونٹی کی کھڑکی میں جھانک کے دیکھا تو چونٹی آرام سے اطمینان سے لیٹی ہوئی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں سوپ بھی پی رہی تھی۔ گلہری بہت زیادہ پچھتائی اور چلی گئی کام کاج کے لیے، واپس آئی، پھر گئی، پھر آئی۔ 4-5 دن جب لگاتار ایسی ہی نکلتی گئی تو بیمار پڑ گئی۔ چونٹی کو جب خبر ہوئی کہ گلہری بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے گئی، اور وہ ساتھ میں پھل لے کر گئی اور سوپ لے کر گئی، اور اس کو بولنے لگی کہ گلہری، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں احساس تو ہوگا ہی، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے تمہارے لیے پہلے سے ہی راشن جمع کر لیا تھا، کیونکہ تم میری پڑوسی ہو اور پڑوس کا حق تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں مزے سے کھاؤں اور تم بھوکی رہو۔ دوسری بات یہ کہ میں چاہتی تو میں اسی دن ہی تمام راشن تمہیں دے دیتی، لیکن میں نے تھوڑا بہت تمہیں سبق بھی سکھانا تھا کہ تم جب اس سردی میں نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا۔ گلہری کہنے لگی کہ چونٹی، یہ کیا، میں نے تمہیں ہمیشہ پتھر مارے، میں نے سخت باتیں کی، لیکن پھر بھی تم نے نرمی اختیار کی، میں تو بہت شکر گزار ہوں تمہارا۔ بس چونٹی نے کہا کہ تم میری پڑوسی ہو اور میں پڑوسی کا خیال رکھوں گی، اور اس کے علاوہ یہ چیز کیا ہوئی، اگر میں تمہیں اپنا تھوڑا راشن دے دوں تو میرے راشن میں کمی تو نہیں آ جائے گی، بس تمہیں احساس ہوا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ بس بچوں، اس کے بعد گلہری نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی سستی نہیں کرے گی اور جلدی سوئے گی، صبح جلدی اٹھے گی، اور اسی طرح پھر اس کو سبق مل گیا۔ بچوں، اب آپ بتاؤ کہ آپ دونوں کو اس سے کیا سبق ملا؟ مہرا، آپ بتاؤ۔ اماں جان،
یہ تو بہت خوبصورت کہانی تھی، بہت مزہ آیا سن کے، خاص طور پر جب آپ یہ بات کہہ رہی تھی کہ وہ گرم بستر پہ تھی، لیٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں کہانی بھی پڑھ رہی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور اماں جان، یہ تو واقعی میں یہ تو بہت صحیح بات آپ نے کی کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک جس نعمت سے بھی نوازے تو وہ نعمت ہماری اپنی صلاحیت تو نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، تو ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر، اللہ کی دین پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی پر طنز نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کوئی بھی جو بھی انسان ہو، کوئی نیک کام کر رہا ہو یا اچھا کام کر رہا ہو تو تنقید نہیں کرنی چاہیے اس پہ۔ جیسے گلہری تھی، وہ بار بار چونٹی پہ ہنستی اور تنقید کرتی کہ تم تو صبح سویرے اٹھتی ہو، جبکہ چونٹی تو اچھا کام کرتی تھی، صبح سویرے اٹھنا تو ہمارے دین میں ہے، اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا، اور اللہ پاک تو سورہ نبأ میں بھی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو نہیں، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ تو جب ایک چیز ہمارے لیے معاش کے لیے ہے تو پھر ہم سوتے ہوئے اس کو کیوں ضائع کریں؟ ہاں بیٹا ہاں، شاباش عقبہ، اب آپ بتاؤ آپ کو کیا سبق ملا؟ ماں جان، مجھے اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں ایک تو جو ماہرہ نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک لیکن ساتھ میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی میں کوئی بھوکا ہے، پڑوس میں بھوکا ہے اور ہم یہاں پہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے، پڑوسی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نظر نہیں رکھنی چاہیے اپنے پڑوس پہ یا آس پاس کے لوگوں پہ، جیسے گلہری چونٹی پہ نظر رکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہماری نیت ہمیشہ اصلاح کی ہونی چاہیے۔ تو اماں جان، مجھے تو یہ سبق ملا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ہر ایک چیز کے لیے تیاری پہلے سے کرنی چاہیے، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ امتحان ہو۔ جی جی بچوں، بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی۔ بس کل جب میں آپ سب کو کہانی سنانے کے لیے آؤں تو پہلے آپ لوگوں نے اپنی امتحان کی تیاری کرنی ہے، تھوڑا بہت پڑھنا ہے، پھر میں کہانی سناؤں گی۔ اور ساتھ ہی میں اپنے تمام دوستوں سے بھی کہہ دوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو اسی طرح سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔